अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये बयान है उन उलेमाओं के लिए, यानी कि उन उन ख़ास उलेमाओं के लिए जो एतराज़ करते हैं दावत व तबलीग के काम पर, और जो मौलाना साद साहब पर जो है एतराज़ उठाते हैं, उनके लिए मौलाना साद साहब का ये ख़ास बयान है। मौलाना ने किसी का नाम नहीं लिया, मौलाना किसी का नाम लेते भी नहीं। मौलाना के अंदर एक खासियत है कि वो किसी का नाम लिए बगैर ही बात करते हैं। अब बयान सुनिए। कच्चा मौलवी नहीं समझेगा, वो एतराज करेगा फौरन, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं है। तो मलफूजात को छापा है इसीलिए, ताकि उम्मत ये जाने कि ये इस काम से क्या चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जो तमक्कुन दिया था, जो वतनियत दी थी, और इस उम्मत को जो इस जमीन का पर खलीफा बनाया था, उसकी खुदाई की कसम वजह सिर्फ दावत थी। इबादत पर नहीं बनाया था खलीफा, सब बात दावत पर इस पर खलीफा बनाया कि अगर तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे तो मदद करेंगे। मौलाना साहब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नफिल नमाज में मशगूल है और कोई नया आदमी मस्जिद में आ जाए, इसको चाहिए नफिल तोड़कर इससे मुलाकात करे, नफिल तोड़कर मुलाकात करे, क्योंकि उसके तो फर्ज की खबर नहीं, ये नफिल में मशगूल है। हाँ, उसके तो फर्ज की खबर नहीं और ये नफिल में मशगूल है। मौलाना मंजूर नौमानी ने जमा किए हैं, जी हाँ, जो बहुत मुतबहिर आलिम है अपने जमाने के। जी हाँ, अल्लाह ने गहरा इल्म दिया था मौलाना मंजूर नौमानी वाले को। मौलाना साहब के इर्द गिर्द ऐसे उलमा होते थे जो हजरत की बात को समझते थे, क्योंकि क्या कहूँ, कच्चा मौलवी नहीं समझेगा, वो एतराज करेगा फौरन, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं है। तो मलफूजात को छापा है इसीलिए, ताकि उम्मत ये जाने कि ये इस काम से क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आवाम की सतह की चीज नहीं है, आवाम की। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों ने ये चीजें छोड़ दी हैं, हालांकि इनसे आवाम की सतह को ऊपर लाना था। और ये नहीं कि भाई ये तो आवाम की सतह की चीज नहीं है, कि नहीं, आवाम की सतह को ऊपर लाना है ये चीजें। तो उसमें हमें लिखा है ये मलफूजात में, तो शख्स नमाज में नफिल नमाज में मशगूल है, नया आदमी आ जाए तो ख्याल है कि नहीं, इसके कान में बात नहीं पड़ी है, मस्जिद बाजार से आ गया है अंदर। हमारे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ने बिठाया दरवाजे पर कि देखो इस्तकबाल में रहना। 3 आदमी इस्तकबाल करते थे दरवाजे पर, मौलाना अबैदुल्लाह साहब, मौलाना सईद खान साहब और मुफ्ती आबिदीन। इन 3 की जिम्मेदारी गेट पर आने वालों की इस्तकबाल की थी। अब तो 2 महीने वाले इस्तकबाल करते हैं, 2 महीने वाले, चप्पल यहाँ रख दो, कब सामान वहां रख दो, यहाँ वजू कर लो, वहां नमाज बयान हो रहा है, बैठ जाओ, ये इस्तकबाल है। हालांकि सहाबा का मामूल था कि वो आने वाले को परखते थे और मुलाकात से पहले आपको बताते आके कि या रसूलल्लाह फला शख्स आया है, ये सुन्नत है। जो लोग आते थे ये उनसे मुलाकात करके वालिया साहब को पहले बता दिया करते, हजरत फला आदमी फला तंजीम से मुताल्लिक है, फला तहरीक से मुताल्लिक है, फला जमात का आदमी है, फला शोबे का सदर है, वो आए हैं। जी हाँ, तो हजरत उनके एतबार से मुलाकात करते, उनके एतबार से बात करते। तो हजरत बिठाया हुआ था इस्तकबाल में, कोई आता नहीं, 2 दिन कोई नहीं आता था, 3 दिन गुजर जाए कोई नहीं आता था। मैंने ख्यालों को याद तो रहा नहीं, चलो अवाबिन पढ़ लूं, अवाबिन पढ़ लूं, कोई याद तो रहा नहीं। जी, हमारे शादी गश्त के लिए अवाबिन छोड़ देते हैं, और गश्त के अगर बात बयान है तो बयान के लिए कि अगर बयान में अगर अवाबिन पढ़ गए तो बयान छूट जाएगा। जी हाँ, ये भी जिहालत है। हाँ, यूं कहो मजमे से कि भाई सब तशरीफ रखे, अवाबिन के बाद इंशाअल्लाह बयान होगा। जी हाँ, दावत तो इबादत के साथ है ना, दावत तो, जी हाँ, दावत तो इबादत के लिए है। और ये कि छोड़ो अवाबिन, क्यों कि दावत देना अफजल है। सुनो मैं क्या कह रहा। तो वो आए और आके अवाबिन शुरू कर दी नीचे हुजरे के बराबर में, दरवाजे के पास। उधर एक आदमी चढ़ा मस्जिद दरवाजे पर, मटके से पानी पिया और पी के भागने लगा। मैं अरे 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 देखियो, अरे अरे ये गया। मौलाना इलियास साहब आने वालों पर ऐसे लपकते थे जैसा शिकारी शिकार पर लपकता है। जी हाँ, एक आदमी नहीं समझते थे, एक आदमी नहीं समझते। तो उनको कान में आवाज पड़ी और गुस्से में बोला, अरे कोई है जिसे देखे। हजरत का मर्द वफात शुरू हो गया था, 4 पैसे उठ नहीं सकते थे। अरे कोई है जिसे देखे। तो मेरे कान में आवाज आई तो मैं सलाम फेर कर गया कि हजरत क्या बात है, मैं कहाँ थे तुम। तो कहने मैंने बड़े इत्मीनान से कहा मैं अवाबिन पढ़ रहा था। मौलाना साहब ने फरमाया कि कल अल्लाह के यहाँ जब आदि पेश किया जाएगा और अल्लाह पूछेंगे कि मैंने इसे तुम्हारी मस्जिद में पहुंचाया था, तुमने क्या किया, तुम क्या जवाब दोगे अवाबिन का। तो सब कहने लगे हजरत आप भी तो कहते हैं अवाबिन पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, और इशराक भी पढ़ो, चाशनी पढ़ो और अवाबिन भी पढ़ो। जी हाँ, बल्कि हुक्म है हाफिज़ु अला सलावाती व सलातिल वुस्ता। जी हाँ, सबसे अच्छा कौल तो इसमें यही है कि सलावात से सुन्नत नफले मुराद है और सलात वुस्ता से दरमियान का फरीजा मुराद है। समझे, सलात वुस्ता से फराइज मुराद है, सलात वुस्ता, और सलावात से
پہلے بعد کی سنتیں اور نفلیں جی مطلب سنت چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو وقت نہیں ہے جی. ہم سفر میں تھے، ایک جگہ اترے ہوئے کہیں اطمینان سے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی جانے کی. زہر کا وقت ہوا، ایک ساتھی نے کہا بھائی وہ زہر پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ لو زہر. ہم نے کہا سنت پڑھ لیں. کہنے کہ سنت کا وقت نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ بدعت کا زمانہ ہے، سنت کا زمانہ تو کہنے کہ نہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ بہت سفر کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ نمازی کیا جو تھکان میں نہ پڑی جائے، وہ نمازی کیا جو تھکان میں کوئی نمازی نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نماز دعوت کی محنت سے تھکنے کے بعد ہے. نبی کی نماز کب ہے؟ تھکنے کے بعد. یہاں ہم دعوت تھکنے کے بعد آرام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے سنت میں کہ تھکنے کے بعد نماز ہے، تھکنے کے بعد نماز ہے. جی اسے اللہ نے ترتیب رکھی ہے قرآن میں، پہلے دعوت، پھر اس دعوت کی تکان کے بعد عبادت، اور عبادت کے بعد دعا. اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب، یہ تین چیزیں ہیں. سمجھے نہیں ہماری بات؟ اذا فرغت فانصب، آج جب فارغ ہو جائیں دعوت سے تو تھکائیں اپنے آپ کو عبادت میں. دیا کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ کے قرب کا مظہر ہے. اس میں قرب ظاہر ہوتا ہے. نماز مومن کی معراج ہے نا، نماز مومن کی معراج تو کہتے ہیں لوگ، اور خبر نہیں کہ معراج کیوں ہے، کیا مطلب ہے. کیونکہ نماز میں تین چیزیں ہیں، نماز میں تین چیزیں ہیں، اور معراج میں بھی تین چیزیں ہیں. معراج میں تین چیزیں ہیں، تکلم، تقرب اور رویت. اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اللہ سے باتیں. یہ تین چیزیں نماز میں ہیں، یہ تین چیزیں نماز میں ہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے سرگوشی کرنے والا اور اللہ کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اور تیسری بات تو رویت ہے کہ اللہ کے پاس جیسا کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. جی ہاں، تو رویت اور تقرب اور تکلم، تینوں چیزیں نماز میں. اس لیے نماز کو مومن کے معراج کا ہے. مولانا میں تو یاد کر رہا تھا کہ لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے، اب تکان ہے. جی ہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ آج کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اوابین. حضرت کا غصہ دیکھ کر کہنے لگے مفتی صاحب تو کیا میں اوابین نہ پڑھتا؟ کیسے میں دونوں کام کرتا اکیلا؟ حضرت نے فرمایا جب تمہیں اوابین پڑھنی تھی تو تم نے اپنی جگہ دوسرے کو استقبال میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ یہ ہے بات. نبی بھی اپنے ساتھ ساتھی کو لیتے ہیں کہ انہیں میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم تیری عبادت بھی زیادہ کریں، تیرا ذکر بھی زیادہ کریں. اشرک فی امری اشدد بھی ازری، کہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھیوں کو جوڑ کے جماعتیں بنایا کرو کام کے لیے تاکہ اس سے دعوت عبادت کو جمع کیا جا سکے. تو یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اپنے ساتھ ہارون کی شرح لینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے مجھے قوت بھی ملے اور ہم دونوں مل کر تیرا ذکر اور تیری عبادت زیادہ کریں گے. نسبحک کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ہاں چھوڑنا نہیں. جی اور روایت دیکھیں آپ، جس میں دو صحابی تھے پہرے پر، ایک نماز میں ایک آرام میں. جی کہ تم یہ کرو میں یہ کروں. ایک نماز میں ایک پہرے پر. جی ایک نماز میں کہ جی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ مجھے نماز میں مزہ آ رہا تھا، میں تمہیں کیسے بتاتا. جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات. تو یہ ملفوظ کہ اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو فرماتے کہ تم نماز پڑھ کے اس کو روکو، اس سے بات کرو. اگر وہ جانے والا دعوت دو، اور اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو پہلے نماز پوری کر لو پھر اس کو لے کے بیٹھو. ہم نے عرض کی ہے ایک بات کہ نفر اور خروج یہ تو بذات خود مطلوب ہے، یہ مستقل اللہ کا امر ہے، عبادت مستقل اللہ کا امر ہے. اس لیے صحابہ کرام کے خروج میں جہاں کمی آئی وہاں ناراضگی ظاہر کی گئی. آپ ذرا غور کریں اس پر، آپ غور کریں کہ کسی بڑے سے بڑے جرم پر وہ ناراضگی نہیں ہے. سنیے غور سے. حضرت حاتب نے مکے والوں کو آپ کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی خبر کر دی، جبکہ آپ بہت چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کرنے کے لیے. مسلمان چھپ کر انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو. اتنی بڑی بات پیش آئی کہ مخبری کر دی. حضرت حاتب نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایسا جیش لے کر آ رہے ہیں جو تمہیں سیل کی طرح بہا کر لے جائے گا، سیل کی طرح بہا کر لے جائے گا. ادھر یہ خط چلا، ادھر وحی آ گئی کہ دیکھو خط جا رہا ہے، خط جا رہا ہے. پکڑا گیا، خط واپس آیا، خط کھلا حاتب کی طرف سے. بلایا حاتب یہ کیا ہے؟ میں نے آج کیا کہ رسول اللہ کی مدد حق ہے آپ کے ساتھ، آپ کا دین حق ہے، میں کوئی منافق نہیں ہو گیا، یہ میں نے اسلام کو خواہ مجھے ارادہ نہیں کیا. میرے بچے وہاں ہیں، میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، بس اسی بات. تو آپ نے ان کی اس معذوری کو، اس کمزوری کو آپ نے قبول کر لیا. میں ہاں حاتب کو عذر قبول کر لوں. حضرت عمر نے کہا جی اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں، منافق ہے. کہ نہیں عمر تم کیسے منافق کہہ رہے ہو؟ یہ تو بدری صحابی ہیں، اللہ اہل بدر کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر چکا، جو چاہو کرو میں تمہیں معاف. میں نے عرض کیا ایک مثال ہے، یہ بہت بڑی بات پیش آ گئی لیکن آپ نے کر دی.
کوئی بات نہیں، حضور قبول کر لو. جی زنا کرنے والے کے بارے میں تو کتنے قصے ہیں. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زنا کرنے والا رجم ہونے کے بعد وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس کو. یہ نہیں کہ اسے بولنا چھوڑ دو، اس سے بولنا چھوڑ دو، اس نے یہ غلطی کی، اسے بولنا چھوڑ دو، یہ غلطی کی. نہیں، کوئی مثال نہیں ہے سوائے اس شخص کے جنہوں نے بلا عذر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی. ان سے ناراض، ایک دن 2 دن ناراض نہیں، 50 راتیں ناراض. کیوں؟ حافظ فرماتے تھے اس ناراضگی کو لمبا اس لیے چلایا گیا تھا تاکہ قیامت تک والی امت سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کہ بہت سی گناہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا. اور جو سب سے زیادہ ناراضگی کا گناہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر تاخیر کرنا. جی ہاں، کہ اس پر کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی. یہ 3 آدمی جو تبوک میں جانے سے رہ گئے، حالانکہ تبوک میں قتال نہیں ہوا، تبوک میں قتال نہیں، لیکن یہ نکلنے سے رہ گئے. آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے. مفسا کا بیان پڑھ رہا تھا، حضرت کے بیان میں ہے مجمع سے کہہ رہے ہیں حضرت کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، اگر یہ کہہ دیا ایک دفعہ بھی کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تو کعب کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بیان میں سن 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے حضرت. 47 سے چند مہینے پہلے اس کا بیان میں فرما رہے مجمع سے کہ تم تھوڑا سا لے کر اب نکل جاؤ ملک کے اندر، تھوڑا سا مال لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر. آگے فرما رہے ہیں غصے میں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اب نہ نکلے تو سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر، ورنہ سب کچھ چھوڑ کر ملک سے باہر نکلنا پڑے. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو تمکن دیا تھا، جو وطنیت دی تھی، اور اس امت کو جو اس زمین کا پر خلیفہ بنایا تھا، اس کی خدا کی قسم وجہ صرف دعوت تھی. عبادت پر نہیں بنایا تھا خلیفہ، سب دعوت پر اس پر خلیفہ بنایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. جی ہاں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ تمہیں غیروں کے خوف سے نکالیں گے، غیروں کے تسلط سے نکالیں گے. جی ہاں، تمہیں امن دیں گے ہر اعتبار سے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو گے اور میری عبادت کرو گے، بس ہر کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک چیز ہے اندر کہ نکلنے کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، نکلنے کو اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرت جی نے جیسے بات بتایا ہمیں کہ کچے مولوی صاحب جو ہے نہیں جانتے کہ دعوت کے کام میں کیا ہے، اس لیے جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نقل کیے گئے. اور نقل کرنے والے بھی کون؟ بڑے بڑے علماء. جیسے حضرت جی نے بتایا کہ جو ہے استقبال میں بھی علماء ٹھہرتے تھے، اور اس وقت کے بڑے علماء اور دھیان سے سنتے تھے. حالانکہ مولانا الیاس صاحب جو ہے اتنی اونچے درجے کی بات نہیں کرتے تھے اور جو ہے لکنت تھی زبان میں، لیکن ایک تڑپ تھی، ایک فکر تھی. اس لیے تو جو ہے میوات والے ان کی تڑپ طلب پر ہی کھڑے ہوئے. اب یہ بات جو ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو ہے بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے جو ہے علماء ایسے بھی ہیں جو مولانا اسد صاحب کے خلاف ہے، دعوت کے خلاف ہے. تو ان کے لیے جواب ہے کہ جو ہے دعوت کے کام کو سمجھنے کے لیے پہلے دعوت میں نکلنا پڑتا ہے. جیسے حضرت جی نے بتایا کہ لوگ بڑے بڑے عذاب سے ڈراتے ہیں، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ دعوت کے چھوٹ جانے پر بھی آیا ہے. اور وہ بھی ایسا عذاب کہ سوشل بائیکاٹ، وہ بھی اپنی بیوی تک سے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.